गंदुम में कंकर होता है, क्या वो कंकर गंदुम के भाव नहीं बिकता? वो भी गंदुम के हिसाब से ही तुलता है। इसी तरह जो अल्लाह वालों की मजालिस में बैठता है वो खरा ना भी हो, खोटा ही हो, इंशाअल्लाह उसका हिसाब किताब और भाव उसी गंदुम के भाव लग जाएगा और इंशाअल्लाह वो भी उसी तरह बोरियों में पैक होके तुलेगा और कंधों पे उठाया जाएगा। और अगर वो दूर रहा तो आवारा पड़े कंकर की तरह पांव तले रौंदा जाएगा या उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। एक आदमी ने 2 ईंटें ली, एक ईंट को मस्जिद में लगा दिया और एक ईंट बैतुल खला में लगा दी। ईंटें एक जैसी, बनाने वाला एक, लगाने वाला भी एक, लेकिन एक की निस्बत मस्जिद से हुई और एक की निस्बत बैतुल खला से। जिस ईंट की निस्बत बैतुल खला से हुई वहां हम नंगा पांव भी रखना पसंद नहीं करते और जिस ईंट की निस्बत बैतुल्लाह से हुई वहां हम अपनी पेशानियां टेकते हैं, उसको होंठों से चूमते हैं, बोसा देते हैं। दोनों के रुतबे में फर्क क्यों हुआ? कीमत एक थी, चीज भी एक थी, एक ही तरीके से दोनों ईंट एक इंसान ने लगाई थी। फर्क सिर्फ ये था कि दोनों की निस्बत अलग अलग थी। अपनी निस्बत अल्लाह वालों से रखें, यकीनन बहुत फर्क पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 30 दिसंबर है 2025 और मंगल का दिन है। 2026 शुरू होने को है, 2025 जो है वो ख़त्म हो रहा है और मैंने कल आपको बताया था कि 2025 वो कोई अच्छा साल साबित नहीं हुआ इंसानियत के लिहाज से। पूरी दुनिया में कहत पड़े और तकरीबन इस वक्त दुनिया में 61 जंगें जो है वो बड़े या छोटे पैमाने पर लड़ी जा रही हैं। अभी मैंने आपसे निस्बत की बात की, इसकी एक बाबा जी ने मिसाल दी कि आप अगर परफ्यूम की दुकान में जाते हैं, आप कुछ भी नहीं खरीदते लेकिन आपको खुशबू आती है, आप एंजॉय करते हैं, बाहर निकल आते हैं। इसी तरह आप एक कसाई की दुकान पे जाते हैं, मुर्गियों की दुकान पे जाते हैं, आप खुद कुछ भी नहीं खरीदते लेकिन एक नागवार बू वो आपका मुकद्दर बनती है। ये जो लोग होते हैं ना, जो अल्लाह की बात करते हैं, जो रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं, छोड़ दें फिरकों को, छोड़ दें जो है ना वो अजीबो गरीब काफिर और मुसलमान, ये हमारी डोमेन ही नहीं है। काफिर कौन है, मुसलमान कौन है? गामदी साहब फरमाते हैं, मुझे बहुत इख्तलाफ है उनसे, लेकिन वो फरमाते हैं कि जो बंदा मुंह से अपने आप को मुसलमान कहता है तो हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम उनको काफिर कहें। ये गामदी साहब का जो है ना वो कहना है, इससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं। बहरहाल ये डोमेन अल्लाह पाक की है। कुछ ताज़ा तरीन आपके सामने खबरें रखनी है और कुछ आपके सामने जो है एक वीलॉग और वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात वही हुआ जिसका डर था। मैं सुबह अर्ज कर रहा था कि अपनी औकात से बढ़ के ये जो अरब ममालिक हैं ये रिएक्ट कर रहे हैं और अपने आप को दुनिया में रेलिवेंट रखने के लिए पैसे के जोर पे वो अजीबो गरीब हरकतें कर रहे हैं। यमन में जो है वो शरारत कर रहा है मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदीया ने बड़ा शदीद हमला किया है एक शिपमेंट पे और वो शिपमेंट उड़ा दी गई है। सुना है कि उस जहाज़ में गाड़ियां थीं, उस जहाज़ में बहुत ज़्यादा असलह था जो यमन के बागियों को दिया जाना था। एक यमन के आला अफसर जो है वो उन्होंने इंकशाफ किया है कि हमें अरब अमारात ने कहा कि आप सऊदीया के शहर न्योम यहाँ पर हमला करें, हम आपको पैसे भी देंगे, हम आपको जो है वो दिफाई पावर भी देंगे और हम आपको तस्लीम भी करेंगे। ये हौसियों को कहा, हूतीज़ को, यानी अरब अमारात ने। इनके लक्षण देख कर ना मुझे लगता है कि एक दिन फिर आगे आगे ऊंट होंगे और पीछे पीछे ये नंगे पैर चरवाहे होंगे।
جو قیمتی گاڑیوں، قیمتی جہازوں اور اونچی بلڈنگوں کا مقابلہ کر رہے ہیں نا، جو ان کے لچھن ہیں، تو مجھے تو لگتا ہے کہ ایک بار پھر یہ اونٹ چرائیں گے اور ایک بار پھر جو ہے نا یہ بکریاں چرائیں گے۔ اس سے پہلے کہ مزید آپ کے سامنے کچھ رکھوں، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور کروائیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری آواز کو سٹرونگ کریں۔ بہت کم لوگ رہ گئے ہیں بولنے والے، تو ہماری آواز کو سٹرونگ کریں، ہماری آواز کو پھیلائیں۔ اگر ڈر نہیں لگتا، اگر آپ کا موت پہ یقین ہے تو پھر ضرور پھیلائیں، لائک کریں، کوئی پیارا سا کومنٹ کریں، اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ ویڈیو کو پورا دیکھنے کی جو ہے وہ کوشش کریں۔ فیض حمید صاحب چکوال سے تھے، ان کے ایک بھائی تھے نجف خان، انہوں نے سنا ہے بڑی تباہی پھیری ہے۔ وہ پہلے پٹواری تھے، پھر تحصیلدار ہوئے، اور بڑا انہوں نے جو ہے نا ھذا من فضل ربی جو ہے وہ انہوں نے گھر پہ لکھوایا، اور بڑا روکڑا مال دمڑی انہوں نے جو ہے وہ کمائی۔ اب پھر تلہ گنگ سے خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی میجر جنرل صاحب ہیں، اس کی بہت سارے صحابی رپورٹ کر چکے ہیں، ان کا بھائی آج کل تلہ گنگ میں ہے اور اس نے تباہی مچائی ہوئی ہے۔ یعنی یہ اتنی زمینوں کا کیا کرتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ یعنی وہ میرا خیال ہے قبر کوئی 4-5 فٹ کی ہوتی ہے یا 6 فٹ کی ہوتی ہوگی، 2-2.5 فٹ چوڑی ہوتی ہے جو میں نے دیکھی ہیں۔ اگر آپ نے کوئی 10-10 کنال کی قبریں دیکھی ہیں تو مجھے آپ نے لازمی بتانا ہے، کومنٹ میں بتانا ہے کہ آپ نے ایک 10 کنال کی قبر دیکھی ہے، یا آپ نے ایک جرنیل کی 25 کنال کی قبر دیکھی ہے، تو مجھے آپ نے دکھانا ہے۔ ہاں، جو فرعون تھے، ہمارے سنگی تھے، ان فرعونوں کے جو احرام ہیں وہ بہت بڑے بڑے تھے، وہاں پہ 2-2-250 ان کا ملازم بھی زندہ گاڑ دیا جاتا تھا کہ یہ فرعون کی خدمت کریں گے۔ اب یہ ہمارے جرنیل اور جاگیردار کب یہ شروع کرتے ہیں یہ نہیں پتا، کہ اپنا ایک بٹ مین ساتھ لے کے جائیں، دھوبی ساتھ لے کے جائیں، لانگری ساتھ لے کے جائیں، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ بہرحال تلہ گنگ کے بارے میں یہ خبر ہے کہ وہاں پہ کسی میجر جنرل کا بھائی، وہ آج کل اس کی ٹانگیں جو ہے وہ کڑائی میں ہے اور سر کڑائی سے باہر ہے اور وہ موجیں کر رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد اگلی خبر یہ ہے کہ ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ ڈاڑھیا نے بننے ڈنگے ہونے، ڈاڑھے جو تھا ظاہر ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جب سے امن معاہدہ ہوا ہے تو اسرائیل نے جو ہے وہ کوئی مخالفت نہیں کی۔ آج صبح اسرائیل نے حملہ کیا ہے، اور انٹرنیشنل رپورٹس کہتی ہیں کہ جب سے یہ معاہدہ ہوا ہے تو 963 دفعہ اسرائیل اس کی مخالفت کر چکا ہے، حملہ کر چکا ہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے، ابو جی کہہ رہے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں انہوں نے جی کوئی مخالفت نہیں کی، معاہدے کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی۔ آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ اگر ایران نے کوئی میزائل تجربہ کیا اور ایران نے ایٹمی پروگرام دوبارہ شروع کیا تو اس دفعہ بڑا حملہ وہ امریکہ کرے گا۔ بالکل کرنا چاہیے، بالکل ایران کو پیس کے رکھ دیں۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ 46 بھائیوں کا 46 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے ایران۔ ہم تو کچھ بھی نہیں کریں گے، آپ جو مرضی یہ کریں، آپ جو ایران کے ساتھ جو مرضی یہ کریں، فلسطین کے ساتھ جو مرضی یہ کریں، کیونکہ باری سب کی باری یہ آئے گی۔ لیبیا دیکھ لیں، عراق دیکھ لیں، یمن دیکھ لیں، شام دیکھ لیں، لبنان دیکھ لیں، غزہ دیکھ لیں، تو یہ تو باری سب کی باری ہے۔ اس کے بعد اگلی خبر ہے کہ پراپرٹی جو فائلیں ہیں نا، جو اوپر نیچے ہوتے ہیں، ان میں بڑا فراڈ ہوتا ہے، یہ حکومت کہہ رہی ہے، اور حکومت نے ایک کمیٹی قائم کر دی ہے۔ وہ کمیٹی کیا کرے گی وہ کمیٹی؟ میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا نا شبر زیدی کا۔ شبر زیدی کہتے ہیں کہ میں عمران خان کے پاس گیا، چیئرمین FBR اس وقت تھے، کہ اگر ہم زمینوں پہ ٹیکس لگائیں نا، یہ خریدنے بیچنے پہ بڑا ٹیکس اکٹھا ہوگا۔ عمران نے کہا لگاؤ۔ کہتے ہیں یہ خبر جب بریک ہوئی تو باجوہ صاحب بھاگتے ہوئے آئے، بیلٹ ان کے ہاتھ میں تھا، پینٹ بڑی مشکل سے پکڑی ہوئی تھی باجوہ نے، اور اس نے وزیر اعظم کو کہا یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، زمینوں پہ ٹیکس، اس سے تو سارا کاروبار تباہ ہو جائے گا۔ اب آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں۔ صابر مٹھو، سمدی باجوہ کا، بزنس ٹائکون بلکہ پراپرٹی ٹائکون لاہور کا، علیم خان کا پارٹنر، پھر DHA، تو وہ باجوہ بھاگتا آیا۔ تو یہ بہرحال کمیٹی بنا دیں۔ کمیٹی کیا کرتی ہے ہمیں پتہ ہے، ہمیں شہباز شریف کا بھی پتہ ہے
کہ شہباز شریف کی اپنی کل ملا کے اوقات کتنی ہیں، بہرحال کمیٹی بن گئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے یہ خبر سننی ہے، بھارت نے 25 کھرب کا آرڈر دیا ہے جدید اسلحے کا، 25 کھرب کا۔ لیکن یہ بھارت کو بتا دوں کہ اسلحہ کچھ بھی نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں۔ اس وقت بھی آپ کے پاس بہت اسلحہ تھا، محمود غزنوی کے دور میں، اور اس کے علاوہ شہاب الدین غوری کے دور میں، ظہیر الدین بابر کے دور میں بڑا اسلحہ آپ نے اکٹھا کیا، ابھی بھی اکٹھا کر لیں۔ اسلحہ تو لڑتا ہی نہیں ہے، لڑتا تو جگر ہے، لڑتا تو دل ہے۔ 25 کھرب اور جو کچھ میرا تو خیال تھا اس میں سے 1 کھرب نکالیں، اور وہ جو لیٹرینیں ہیں جو آپ کی جو ہے نا وہ اس پہ بیٹھے ہوتے ہیں ریلوے لائنوں پہ، وہاں پہ ہلکے ہو رہے ہوتے ہیں، تو 1 کھرب ان میں سے لیٹرینوں پہ بھی لگا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ بہرحال ٹھیک ہے جی، 25 کھرب۔ اب یہ خبر سننی ہے، 2025 میں جنوری سے اکتوبر، نومبر اور دسمبر اس میں شامل نہیں ہے۔ حکومت آج کا جنگ دیکھ لیں، حکومت کی خبر ہے کہ جنوری سے اکتوبر تک 5322 ارب روپیہ قرضہ لیا گیا ہے۔ کتنا؟ 5322 ارب۔ نومبر دسمبر اس میں شامل نہیں ہے، یہ بیرونی قرضہ لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ مقامی قرضہ مقامی بینکوں سے 4092 ارب روپے، 4092 ارب روپے یہ مقامی بینکوں سے قرضہ لیا گیا ہے۔ اچھا، ٹوٹل 2025 کے اکتوبر تک کتنا قرضہ لے چکے ہیں؟ 1240 ارب۔ ان کو 9 مہینوں پہ تقسیم کر دیں، یعنی 1240 اندر رکھیں اور اس کو تقسیم کر دیں آپ جو ہے نا اکتوبر تک، یعنی اس کو آپ 10 پہ تقسیم کر دیں، پر منتھ نکل آئے گا کہ پر منتھ کتنا خرچہ ہو رہا ہے۔ اور خرچہ کون سا؟ قرض کا۔ یہ ادا کس نے کرنا ہے؟ جی آپ نے اور میں نے، اور کس نے ادا کرنا ہے؟ بندہ بیٹے کیوں مانگتا ہے؟ آپ کو 1000 دفعہ بتایا ہے۔ تو ہم 25 کروڑ کیوں ہیں؟ بلکہ 24 کروڑ۔ 1 کروڑ تو حرام خور، ہڈ حرام اور ٹھگ، بنارسی ٹھگ، یہ 1 کروڑ ہیں، سارے 1 کروڑ ہیں۔ 24 کروڑوں نے آگے کمانا ہے۔ 24 کروڑوں نے جو ہے نا وہ سنایا نہیں آپ کو ریڈی والا واقعہ، وہ بندہ انتقال کر گیا، 7 بیٹیاں اس کی رہ گئیں۔ نواز شریف کی بیٹی، وہ بھی بیٹیاں ہیں، نواز شریف کی بیٹی وہ اپنے بیٹے کی شادی کے کارڈ وہ عرب سربراہوں کو دے رہی ہے، شادی کے کارڈ، اور ایئر فورس 1 گیا ہے، ایئر فورس کا طیارہ گیا ہے، اور اس میں وہ گوالا منڈیلا وہ بغیرت بیٹھا ہے، 3 دفعہ کا وزیر اعظم، جو بیٹھ ہی نہیں سکتا، اس کا استحقاق ہی نہیں ہے۔ چلو نقلی صحیح اس کی بیٹی وزیر اعلیٰ تو ہے نا، وہ اس میں کیوں گھس بیٹھا ہے؟ لیکن گھس بیٹھا ہے، بدماشی ہے، وہ کارڈ تقسیم کر رہی ہے، اور یہ 1240 ارب روپیہ یہ 2025 میں انہوں نے قرضہ لیا ہے، بیرونی اور مقامی، لیکن اس میں نومبر دسمبر شامل نہیں ہیں، یہ 2 مہینے شامل ہوں گے تب پتہ چلے گا۔ زرعی ترقی کو انتہا تک پہنچانا میرا مقصد ہے، یہ کہا ہے صدر بڈھی نے۔ صدر آج کل بڑا خوش ہے، 15-16 جنوری کو اس کی بیٹی کی شادی ہے تو اسے لاہور آنے کی اجازت ملے گی، وہ لاہور آئے گا، اور ٹیکسی رونق شونق ٹیکسی، بتیاں، فوڈ سٹریٹ، جس طرح سہیل آفریدی کو کہا شاید کچھ اور بھی تاک لے۔ بہرحال ہماری ہمدردیاں صدر نے نال ہیں، سارے اور لگڑ بندہ ہے، ملنگ آدمی ہیں، تو زرعی ترقی کو انتہا پر لے کے جانا، چلی جائیں۔ کسی جو ہے نا وہ کل پرسوں عمیر نیازی کہہ رہا تھا کہ 10,000 کی جو بوری تھی آلووں کی وہ 1800 میں اور 1900 میں فروخت ہو رہی ہے، 1800 اور 1900 میں 10,000 والی انتہا تک تو اب لے گئی ہیں۔ بغیرتی کی انتہا، بے شرمی کی انتہا، ڈٹھائی کی انتہا، وہاں تک تو آپ لے گئی ہیں۔ کسانوں سے پوچھ لیں جا کر کہ آپ اس کو انتہا تک لے گئی ہیں نا۔
फैज़ हमीद साहब ने अपील कर दिया, DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने अपील कर दी है अपनी सज़ा के ख़िलाफ़, और अपील की है मियाँ अशफाक अली ने जो उनके वकील हैं। ठीक है जी, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। अच्छा, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, तीनों एयरपोर्ट्स ठेके पर देने की मंजूरी हो गई है। हाय हाय हाय, ठेके पे। मैं तो कल परसों आगा कि एक दफा फौज को ठेके पे दे के देखो, यानी जितने जर्नैल हैं इनको ठेके पे दे दें, ठेके पे। देखा कोई शायद फर्क पड़े। वो डॉक्टर कहता है ना कि ये जी 250 आप एंटीबायोटिक लें, फर्क नहीं पड़ता, वो उसको 500 कर देता है, एक टाइम के अलावा 2 टाइम कर देता है, खाना चेंज कर देता है डॉक्टर। इन्होंने सारे तजर्बे किए, सदारती निज़ाम, वज़ीर आज़म, पार्लिमानी निज़ाम, मार्शल लॉ, एमरजेंसी, बुनियादी जमहूरियतें, फील्ड मार्शल, नंगा निज़ाम, लुच्चा निज़ाम, बदमाश निज़ाम। देखा ये भी है कारी ट्राई करके नो भाई जर्नैलों को ठेके ते दे दो, सऊदीया को दे दो, अरब इमारात को दे दो, भाई ये हाथी तुरंग गिनो जर्नैल, इनको ठेके पे दे दें। बहरहाल ये 3 एयरपोर्ट जो है ये ठेके पे देने की मंजूरी हो गई है कि ठीक, ये पाकिस्तान कब ठेके पे देते हैं इसका नहीं पता, क्योंकि इन्हें तो चला जाना है, इन्हें तो नस जाना है। वो हम नहीं जो है ना ट्रैक्टर के नीचे आना है, गाड़ी के नीचे आना है। उससे जो अगली खबर है ये कहते हैं मंसूर अली खान। मंसूर अली खान कहते हैं कि जो मरियम सफदरनी बुड्ढी का जो असल टारगेट है वो वजीर आज़म बनना है, तो बिल्कुल बनेगी। ऐसी खस्सी अवाम, ऐसी बेहिस अवाम, ऐसी बेगैरत अवाम, तो उस पर यही वजीर आज़म बनेगी ना, और कौन बनेगा? इमरान बनेगा, यही बनेगी। आगे से वो एक बखर का रस्सू है रऊफ क्लासरा, वो कहते हैं कि आप बिलावल को डरा रहे हैं या शहबाज को डरा रहे हैं, अंदाजा करें। यानी इनके अलावा कोई नहीं है पाकिस्तान में, इनके अलावा सारे गाने बजाने वाले हैं खुसरे। रऊफ क्लासरा कहता है कि ये बात करके आप शहबाज को डरा रहे हैं या बिलावल को, क्योंकि ये शहबाज होगा या बिलावल होगा। बहरहाल मंसूर अली खान कहते हैं और वो बन सकती हैं वजीर आज़म जो गुण उनमें हैं, यानी जो खूबियां मुख्यमंत्री में हैं वो महमूद नियादी में हैं। मसलन उसकी मुच्छे हैं, मेरी तो हैं, उसके इस तरह बिगड़े तिगड़े बाल हैं, मेरे तो हैं। तो बहरहाल वो खूबियां, तो बहरहाल जी आगे चलते हैं, वजीर आज़म बने, अच्छी बात है। उसके बाद अब ये सुने, NHA, इससे क्या बनता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी। 26 अरब रुपया जमा हुआ रोडों पे, टूल टैक्स या टोल टैक्स जिसे आप कहते हैं। कितना? 26 अरब। इसको जमा किया FWO ने और NLC ने, इन्होंने जमा किया। देना था NHA को। पब्लिक अकाउंट कमेटी का इजलास हुआ कि जी वो 26 अरब तो FWO और NLC ये आए ही नहीं है इजलास में। FWO किसका इदारा है और NLC किसका इदारा है? आपको बताया था ना एडोल्फ हिटलर का कि मैं जिस शरारत का पता चलाता हूं उसके पीछे यहूदी निकलता है, ये हिटलर ने कहा था। इतने जेरक ढेसो भाई लोगों सुन पीछे, FWO भाई लोगों का, NLC भाई लोगों का, 26 अरब NHA जो है ना वो ढूंढता रहे कि वो किधर गए 26 अरब। बहरहाल ये कुछ खबरें थी आपके सामने, अब आपके सामने रखना है। आफ्ताब इकबाल ने कुछ अरसा पहले जिक्र किया कि एक खलीफा आएगा, खलीफा, हालांकि बड़े सेंसिबल बंदे हैं आफ्ताब इकबाल। अब सुहेल बड़ाइच ने कहा कि नहीं, वंडर बॉय आएगा, वंडर बॉय। तजर्बे कैद आज़म ने कहा था कि हम एक तजर्बा गाह हासिल करना चाहते हैं कि जहां हम इस्लाम के असूलों को अमली तौर पे नाफिज करें। हमें जमहूरियत 1450 साल पहले बता दी गई, ये जिन्ना का कहना था, इन्होंने उसका गलत समझ लिया।
وہ ایک بندہ مزار پہ دعا کر رہا تھا نا کہ بابا جی میرا بانڈ نکل آئے، بابا جی میرا بانڈ نکل جائے، بابا جی میرا بانڈ نکل آئے. دعا مانگ کے گیا تو اس کے جیب میں جو پرائز بانڈ تھا وہ نہیں تھا، کسی نے نکال لیا. وہ دوبارہ آیا اور بابا جی کو کہا کہ بابا جی گل پوری سمجھی تو کرو، میں کہہ رہا تھا میرا نام لگے تو میرا بانڈ جیب چوں کٹوا دیتا ہے. انہوں نے تجربہ گاہ سمجھ لیا. قید آدم کا اور مقصد تھا کہ تجربہ گاہ نہ گئے، تجربہ گاہ ہے. اب خلیفہ آئے گا. سہیل وڑاچ کہتے ہیں ونڈر بوائے آئے گا. ونڈر بوائے سے مجھے تھوڑی سی خوشی ہوئی ہے کہ ونڈر بوائے ہے، ونڈر گرل نہیں ہے، ورنہ یہ کہتے ونڈر گرل آئے گی تو ہم کیا کر سکتے تھے. یہ کہتے ونڈر خسرا آئے گا تو ہم کیا کر سکتے تھے. ہم نے کیا کرنا تھا، خسیوں نے، یہ خسی جنتا کیا کر لینا تھا ہم نے. یہ کہتے ہیں ونڈر بوائے آئے گا. اب یہ سنیں کہ ونڈر بوائے کیسا ہوگا، کب آئے گا، PhD ہوگا. کیا پاک فوج غزہ جا رہی ہے؟ یہ پہلا سوال ہے. اور کیا پاک فوج ٹرمپ کو انکار کرے گی؟ انکار کرے گی؟ کون سے پکڑ کے انشاءاللہ لے کے جائیں گے. بلکہ امریکہ نے تو انکشاف کیا کہ پاک فوج نے بار بار خود آفر کی کہ اللہ نہ نہ سا کو غزہ بھیجو، اللہ نہ نہ سا کو غزہ بھیجو. کیا پاک فوج بھی غزہ میں حماس سے ہتھیار لینے یعنی حماس سے لڑنے کا کام کرے گی؟ جی ہاں. یہ وہاں کچی کلی بن کر یا گوڈا باندھ کر سائٹ پر بیٹھنے سے تو رہے، بالکل کرے گی. آگے سنیں. پھر ایسے میں پاک فوج پاکستانی قوم کا سامنا کیسے کرے گی؟ یہ سنو. بالکل ویسے جیسے ہزاروں گندے کام کر کے کرتی ہے، جھوٹ بول کر، مکر کے، انکار کر کے، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں کے ساتھ کہیں گے ہم غزہ میں امن فورس ہیں، سعادت ہے، ہم بیت المقدس کے محافظ ہیں، خادم حرمین شریفین بھی بنے نا. بڑی بریوری میں شراب بھی شروع کر دیے بیچنے کے لیے. کعبے کی چھت پہ چڑھ جائیں، کعبے کی چھت پہ چڑھ جائیں، وہاں پریس کانفرنس کریں. کوڑے بالکل کوڑے، کعبے کی چھت پہ چڑھ جائیں. یہاں پہ آپ کو کہیں گے ہم بیت المقدس کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم جمعہ بیت المقدس میں پڑھتے ہیں. جس طرح وہ تابوتوں کے نیچے گھس کے تصویریں بنواتے ہیں، تابوتوں کے نیچے گھس کے کہ قوم دیکھے. اچھا جنازہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے شہداء کا، ایک بندہ فوٹو کھینچ رہا ہوتا ہے، وہ فوٹو کھینچنے والا جنازہ نہیں پڑھنا، وہ فوٹو کھینچ رہا ہوتا ہے، جنازہ نہیں. اسی طرح کریں گے. اور پھدو، قوم پھدو، جی بالکل ویسے ہی. کیا اس کے بدلے میں پاک فوج کو کچھ ڈالرز بھی ملیں گے؟ نہیں. یہ جنگ صرف عاصم منیر کی کو درکار ہے، عاصم منیر کو درکار ہے یہ جنگ، اور یہ کسی بڑے مقصد کے عوض لڑی جا رہی ہے. اگر ڈالرز ملتے یا ملنے کی امید ہوتی تو فوجی فاؤنڈیشن کے شیئرز امارات کو فروخت نہ کیے جاتے. ڈالر اوکھن. ہاں یہ ہے کہ آپ غزہ میں فوج بھیجیں، مارے پاکستانیوں کو سوٹے ڈنڈے، ہم کچھ نہیں کہیں گے. بالکل وزن لٹکاؤ. فوجی فاؤنڈیشن ہی کیوں بیچی؟ اور بیچنے کو بچا ہی کچھ نہیں. خریدار نے اس کے علاوہ کسی اور چیز میں دلچسپی ظاہر نہیں کی ہوگی. کیا لیتا وہ؟ سٹیل مل، ریلوے. اس نے اصل مال پہ ہاتھ رکھا ہے. جی آنے والے دنوں میں عمران خان کی قید تنہائی ختم ہوگی. اب یہ سنیں. جیسے ہی فوج پر کسی طرف سے پریشر آتا ہے عمران خان کی ملاقاتیں بحال ہو جاتی ہیں. لہٰذا اس کا دار و مدار عوام، سوشل میڈیا اور تحریک انصاف کے رد عمل پر ہے. پریشر آیا ملاقات کروا دیں گے. کیا تحریک انصاف کی سٹریٹ موومنٹ کامیاب ہوگی؟ سہیل آفریدی نے اچھا ارتعاش پیدا کیا، لیکن ابھی تک اس موبلائزیشن میں کسی تحریک والی جان نہیں ہے. ابھی تحریک والی جان نہیں. کیا فوج کسی ونڈر بوائے یا خلیفہ کی تلاش میں ہے؟ نہیں. اب یہ اصل میں سوال ہے. ونڈر بوائے ڈھونڈ رہی ہے،
ونڈر وومن ڈھونڈ رہی ہے، خلیفہ ڈھونڈ رہی ہے؟ جواب ہے نہیں۔ ناکامی کا ملبہ ادھر ادھر اچھالا جا رہا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو سب کچھ انہوں نے، الیکشن تو انہوں نے چوری کیا، عمران کی حکومت تو انہوں نے بنائی، وہ بیک فائر کر گیا، تو اب یہ ملبہ ڈالنا ہے۔ فوجی فاؤنڈیشن 2 دن پہلے تو نہیں بکی، یقیناً ہفتوں اور مہینوں سے معاملات طے ہو رہے ہوں گے۔ یہ تو نہیں ہوا نا کہ بادشاہ آیا اور فوجی فاؤنڈیشن خرید لی۔ اس کا غصہ عاصم منیر نے زرداری کو چور کہہ کر اور دیگر جرنیل شہباز شریف حکومت کو نشانہ بنا کر نکال رہے ہیں۔ ڈاٹ کنیکٹنگ کریں، غصہ نکالا جا رہا ہے، نوٹیفیکیشن لٹکایا، 7-8 دن غیر قانونی طور پہ جنرل صاحب چیف رہے۔ ونڈر بوائے خلیفہ کے لیے فوج کو خود سامنے آنا ہوگا۔ اب فوج جو ہے وہ خود سامنے آئے۔ کیا فوج خود سامنے آئے گی؟ اگلا سوال یہ ہے، نہیں۔ عوامی مقبولیت بلکہ نفرت کے موجودہ گراف کے ساتھ فوج کا خود سامنے آنا یا مارشل لاء لگانا ناممکن ہے۔ شریف و زرداری خاندان فوج کی کسی بھی فرمائش کو پورا کرنے کو تیار ہے، کسی بھی فرمائش کو تیار ہے، جیڑی فرمائش کو۔ ایسے میں فوج رسک نہیں لے گی۔ سوال یہ ہے آگے کیا ہوگا؟ مزید بربادی، مزید نفرت، مزید معاشی بدحالی۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ آخری سوال وہی جو ہمیشہ سے تاریخ میں ہوتا آیا ہے۔ عمارت جتنی بھی اونچی کیوں نہ ہو، بنیادیں کھوکھلی ہوں تو ڈھہ جاتی ہیں۔ فوج کی بنیادیں کھوکھلی ہو چکی ہیں، اس میں کوئی شک ہے؟ اور اگر بنیادیں کھوکھلی ہو چکی ہیں تو پھر جو ہے وہ اس نے گرنا ہے۔ آج بڑی عجیب و غریب واردات ڈالی انہوں نے، وہ یہ کہ انہوں نے تقریباً دوپہر سے جو اڈیالہ روڈ تھا اس پہ جو ہے وہ انہوں نے کرفیو لگا دیا۔ کرفیو مین کہ انہوں نے پیٹرول پمپس بند کرا دیے، انہوں نے بازار بند کرا دیے، بہت زیادہ واٹر کیننز وہاں پہ منگوا لی گئیں، اور جو ہے نا وہ بہت زیادہ دستے آ گئے۔ اصل میں انہوں نے سوچا کہ سہیل آفریدی لاہور گئے، وہاں لوگ موبلائز ہوئے، لوگوں نے سہیل آفریدی کا استقبال کیا، ہو سکتا ہے کہ زیادہ لوگ آ جائیں، تو اوپر بات کی گئی، تو اوپر جو ذل سبحانی ہیں، جو بادشاہ سلامت ہیں، ان کی طرف سے آرڈر آیا کہ پورا بازار بند کرا دو۔ دکان ہے، پبلک پراپرٹی، پیٹرول پمپ، کنٹینر ہی کنٹینر، ٹرک ہی ٹرک، بہنیں نہ ملنے خان سے۔ یہ ہیں دلیر، یہ ہیں کمانڈو کہ بہنیں بھائی سے نہ ملنے۔ بہرحال اڈیالہ روڈ پہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں، اگلے ویلاگ میں بات کریں گے ان کی بہنوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ خالدہ ضیاء کا انتقال ہو گیا ہے۔ خالدہ ضیاء بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں اور دنیا کی دوسری، کیونکہ پہلی بے نظیر بھٹو تھیں۔ خالدہ ضیاء نے بڑا عرصہ کاٹا جیل میں، بالکل اس طرح جس طرح عمران خان کاٹ رہے ہیں۔ خالدہ ضیاء کی جو عمر تھی وہ 80 سال تھی۔ خالدہ ضیاء کا ایک اور ریکارڈ ہے کہ خالدہ ضیاء کی جب عمر 15 سال تھی نا، تو خالدہ ضیاء کی ایک میجر ضیاء الرحمان کے ساتھ شادی ہو گئی۔ میجر ضیاء الرحمان بعد میں آرمی چیف بنے اور 1975 میں انہوں نے ٹیک اوور کیا بنگلہ دیش پہ اور 81 تک حکومت کی۔ ضیاء الرحمان کی ایک اور بات بھی تھی، جس گروپ نے مجیب الرحمان کو قتل کیا تھا نا، اس گروپ کو عہدے دیے تھے ضیاء الرحمان نے، خالدہ ضیاء کے خاوند نے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ پھر ضیاء الرحمان خود جونیئر افسروں سے مارے گئے، جونیئر افسروں کے ہاتھوں وہ بھی مارے گئے، ضیاء الرحمان بھی۔ عوامی لیگ اور خالدہ ضیاء، ان کی سیاسی مخالفت نہیں تھی، ان کی دشمنی تھی، دشمنی۔ عوامی لیگ سمجھتی تھی کہ مجیب کا خاندان کا صفایا کرنے میں ضیاء الرحمان کا ہاتھ ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ ہاں یہ علیحدہ ہے کہ ضیاء الرحمان نے عہدے دیے تھے۔ بہرحال خالدہ ضیاء پاکستان کی دوست کے طور پہ مشہور تھی، یہ بات پکی ہے۔
اس وجہ سے بھی حسینہ واجد خالدہ ضیاء کی مخالفت کرتی تھیں اور ان کی دشمنی تھی کہ یہ پرو پاکستانی تھی خالدہ ضیاء. بہرحال ان کا انتقال ہو گیا، اللہ پاک ان کو گری کے رحمت کرے. اور بالکل جو ماڈل اپنایا حسینہ واجد نے، یہ جو آج کا رجیم عمران خان کے ساتھ ماڈل اپنائے ہوئے ہے، اسی طرح خالدہ ضیاء قید میں تھیں، بہت لمبے عرصے سے قید میں تھیں. ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے ان کو نئی حکومت نے، ڈاکٹر یونس نے آزاد کیا تھا، لیکن وہ زیادہ تر وقت ان کا ہسپتال میں گزرا. ان کے بیٹے بھی آئے 3-4 دن پہلے، اور الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے کہ 10 لاکھ لوگوں نے ان کا استقبال کیا. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ فروری میں جو الیکشن ہو رہے ہیں تو وہ سب سے زیادہ سیٹیں لیں گے اور بنگلہ دیش کے وزیر اعظم بنیں گے. یہ رپورٹ ہے الجزیرہ کی. بہرحال خالدہ ضیاء جو ہے وہ ریاست کا جبر سہتے سہتے انتقال کر گئی ہیں، اور بالکل وہی ماڈل ہے. عمران 73 کے ہیں، خالدہ ضیاء 80 کی تھی. ان کو چھوڑا گیا، لیکن انہوں نے بہت جو عرصہ وہ رہی ہسپتال میں رہی، اور آج ان کا انتقال ہو گیا. بہرحال جی، مسئلہ کیا ہے؟ یعنی یہاں کا مسئلہ، میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں نا، ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے خدا نخواستہ کہ آپ کو جی زکام ہے، نزلہ ہے، آپ کو سردی لگ گئی ہے، آپ کو ٹائیفائیڈ ہے، آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہے. یہ مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. کاغذ اور قلم اگر ہے تو پاس رکھ لیں، ریکارڈ کے طور پہ اپنی آگے نسلوں کو بھی دے دینا ہے کہ جب تک یہ ٹھیک نہیں. پہلا مسئلہ جج. جسٹس منیر سے لے کر جسٹس منیر پہلے دن سے نمبر 1 بغیرت جج، یہ مل کے کھیلتے ہیں. نمبر 1. میں نے آپ کو بتایا ریاست مدینہ کی ساری خوبیاں دیکھیں نا، ساری ایک پہ اس طرح ان کو شارٹ لسٹ کرتے ہیں، شارٹ لسٹ. تو اینڈ پہ جو بات بچے گی وہ بچے گی رول آف لا. بس کہ یار آپ اس بات پہ سوچے نا کہ ایک عربی کھڑا ہو جاتا ہے، عرابی پینڈو، اور وہ حضرت عمر کو روک دیتا ہے تقریر کرنے سے کہ یہ پہلے بتائیں جو آپ نے کرتا پہنا. معمولی بات ہے، ہم ایسے سنی انسنی کر دیتے ہیں. حضرت عمر کو روک دیتا ہے. ایک یہودی مولا علی پہ کیس کر دیتا ہے، یہودی. رول آف لا. اور یہاں پہ کس نے بیڑا غرق کیا؟ آپ اللہ پہ یقین کریں، یہ فونوں پہ فیصلہ کرتے ہیں، فونوں پہ. ہاں اگر میں ان کے آگے چڑھ گیا، آپ چڑھ گئے، تو پھر ان کو خدا نبی یاد آ جائے گا، ورنہ یہ بڑے لوگوں کے فیصلے فونوں پہ کرتے ہیں. ہوا دیکھتے ہیں، ہوا کہ کس کے حق میں فیصلہ کرنا ہے. حرام کی تنخواہیں ان کی، حرام کی. یہ بارز کی بات مانتے ہیں، بارز کی. یہ بارز آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ دھندے کے اڈے ہیں، یہ دھندے کے اڈے ہیں. ویسے احسن بھون اور آدم نذیر تارڑ پلاٹ تقسیم کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے بارز کرواتی ہیں، سارا کچھ بارز کرواتی ہیں. پہلا جج لکھ لیا ہے نسخہ، دوسرا جرنیل. کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت ہے کہنے کی؟ قائد اعظم حیات تھے، حیات. تو سردار عبدالرب نشتر نے ایوب کے بارے میں کہا تھا کہ بہت کمینہ آدمی ہے، یہ ہر وقت سیاست کی بات کرتا ہے. قائد اعظم موجود تھے. میں نے آپ کو بتایا ہے انڈین رائل آرمی نے چابیاں پاکستان کی، ایسٹ انڈیا کمپنی نے چابیاں ویسٹ پاکستان کمپنی کو دی تھی، قائد اعظم کو نہیں دی تھی. جرنیل جہاں پہ جائیں گے، ابھی آپ کو NLC اور FWO کا بتایا، جس کے پیچھے کھرا نکالیں گے EO سون اینڈ تے تلا گنگ والوں سے پوچھ لیں کہ تو میجر جنرل بھائی کی کر رہا ہے، اینڈ پہ یہی ہوں گے. اور ہر بندہ فیلڈ مارشل ہے. یہ فوج نہ لانگری ہے، وہی فیلڈ مارشل ہے. گھر جا کے کہتے ہیں کہ یہ بوٹا کس نے لگایا ہے، سالن لے آؤ، سالن. تو ہمارے گاؤں کا ایک بندہ فوج میں ہو گیا، موچی آئی،
پھر داؤد خیل ابھی بھی آپ دیکھیں وہ گھر گیا, وہ امی کو ماں کو کہے سالن لے آئے, سالن لے آئے, اس کی ماں بیچاری حیران, ابا حیران, بھیڑا حیران, یہ کیا اگلا ہے سالن لے آئے. پھر جب اصل بات چلے لگ پتہ چلی تو اس نے ابے ڈنڈا چاہ کے دے تروٹا نال اس کو پو گیا کہ سیدھی گل کر, بغیرت یہ کہہ رہے ہیں سالن لے آئے. یہ ہر بندہ فیلڈ مارشل ہے, ہر بندہ لیفٹیننٹ جنرل ہے جڑا فوج بھرتی ہو گیا ہے. حالانکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے جڑا بندہ کسے کھاتے نہ نائیوں نہ کسے کھاتے نہ اس کو فوج کرا دے, بھرتی کرا دے, فوج بھرتی کرا دے, فوج بھرتی کرا دے. لکھ لیا جرنیل, جرنلسٹ, دلال, دلال یہ ماسیاں پھوپھیاں چاچیاں بھڑوین ہیں ایک دوجے نال. آپ جوید چودھری کو جنرل سمجھتے ہیں, ابصار عالم کو جنرل سمجھتے ہیں, سرکاری حاجن کو جرنلسٹ سمجھتے ہیں, منصور علی خان کو جرنلسٹ سمجھتے ہیں, منیف فاروق کو جرنلسٹ سمجھتے ہیں, جرنلسٹ, انصار عباسی کو جرنلسٹ. یہ بھڑوین ہیں, یہ ایک دوسرے سے وہ کرواتے ہیں, ایڈجسٹمنٹ کرواتے ہیں, ایڈجسٹمنٹ, ڈیٹیں فکس کراتے ہیں, ڈیٹیں. یہ دلال ہیں, یہ ڈیٹیں فکس کراتے ہیں. پارٹیاں آپ آپس میں کر لیں, آپ آپس میں کر لیں, آپ آپس, عمران کو روکیں, عمران کو روکیں, کیونکہ یہ ان کو پلاٹ دیتے ہیں, مال دیتے ہیں. اچھا دوسرے نمبر پہ, تیسرے نمبر پہ جاگیردار, جاگیردار یہ مخبر گوروں کے, گوروں کے گھوڑوں کی لدیں ڈھونے والے, لدیں, کتے نہلانے والے, کتے, گھوڑی پال مربے لینے والے, گوروں کے مخبر, بھگت سنگھ کی مخبری کرنے والے, یہ فلانا گیلانی, فلانا قریشی, خان زادہ, حرام زادہ, پتہ نہیں کیڑا, سارے سار دیکھیں نا بلوچ سرداروں کو. ادھر سے جھوٹ موٹ جیت آتے ہیں, اسلام آباد میں آ کر اپنی قیمت لگوائی, ہنی ٹریپ ہوئے اور چلو جی کدھر بلوچستان اور کدھر وہ گئے سارے. یہ پچھلے دور میں جو چیف جسٹس تھا وہ بلوچی تھا, کیا کیا اس نے, وہ فراڈیے نے. ابھی ایک وہ مندو خیل وہ بلوچی ہے, کیا کیا انہوں نے لاپتہ افراد کے لیے. اچھا یہ ہو گئے نا, ان سب کا آگے ایک دلال ہے, ان سب کا مشترکہ جو چٹھیاں لے کے جاتا ہے. ہمارے دور میں چٹھیاں چلتی تھیں, آئی لو یو, دل بنا ہوا, دل میں تیر گھسا ہوا, موبائل تو تھے نہیں, چٹھیاں چلتی تھیں. ان سب کا جو چٹھی بردار ہے وہ ہے ملا, وہ ہے طاہر اشرفی, وہ ہے مفتی منیب, وہ ہے فضل الرحمان. ان سب کا مشترکہ دلہ وہ ملا ہے. ہم بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. کس کی بیعت؟ سرکاری ملازم کی. ہم بیعت کے لیے تیار ہیں. جبے, امامے, دستاریں, لہنگے, گگرے, اعوذ باللہ, اعوذ باللہ, اللہ معاف کرے, اعوذ باللہ, یہ جو پڑھتے ہیں ذرا یہاں سے کر کے, ہمیں تو کافر سمجھتے ہیں نا, ہم تو جنوں میں جائیں گے, یہ جنوں تچ ویسن. ان سب کا مشترکہ دلہ ہے ملا. آخر اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.